बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 जुलाई इतवार के दिन का ये पहला वीलॉग है और काफ़ी अहम खबरें हैं इसमें भी। पहले मैं आपके सामने खुलासा रखूं जो इस वक्त दुनिया में मरकज़ निगाह मामला बना हुआ है, वो तेहरान की फ़ज़ाएँ हैं जहां शहीद खमलाई के नारे गूंज रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने आज मकबूलियत देकर, इतनी बड़ी मकबूलियत देकर हैरानगी के साथ एतराफ़ जुर्म किया, मिस कैलकुलेशन को तस्लीम किया जो पाकिस्तान में हुआ। और एजेंसियों और इसराइल की मिली भगत का भी ट्रंप ने भांडा फोड़ा। एक तरफ 250 साल जश्न आज़ादी की तकरीबात में कोई गैर मुल्की रहनुमा नहीं और दूसरी तरफ ईरान में अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा मेला। और ईरान की आज बड़ी कामयाबी भी अपनाए हरमस पर। अरब दुनिया समेत यूरोपीय ममालिक, रूस, सब तैयार। दोस्त ममालिक के लिए खुसूसी डिस्काउंट। और 11 साल के बाद ईरान ने यमन का फ़ज़ाई ब्लॉक भी खोला, परवाज़ें भी शुरू हुई। और यमन, लेबनान, फ़लस्तीन, बोस्निया, आर्मीनिया, इराक, रूस, चीन, ये सब क्यों शुक्रिया अदा करें? ऐसा क्या हुआ? जनाजे के दौरान फिर हमास, हिज़्बुल्लाह के साथ मुलाकातें भी होती रहीं। मिस्री फील्ड मार्शल ने पेंटागन से भी बड़ा फौजी हेडक्वार्टर दी एक्टागन वर्दी में मलबूस होकर क्यों सामने लाया? और इसके साथ जो डार खानदान का केस, पुलिस की मरियम नवाज की ड्रामेबाजियाँ, एजेंसियों ने कटा छटा खोल दिया, बड़े बड़े नामों की फहरिस्तें, गिरफ्तारियों के मामलात और इस्टेब्लिशमेंट की नून लीग से जान छुड़ाने का क्या मसला है, कौमी हुकूमत की तरफ पेशकदमी का मामला, बलोचिस्तान के खतरनाक हालात के बाद आज़ाद कश्मीर में हालात कशीदा, साबिक वज़ीर आज़म समेत उम्मीदवारों के लिए कैंपेन चलाना नामुमकिन, अवाम के हाथों पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू। नून लीग पीपल्स पार्टी के अरकान ने कैंपेन चलाने से इनकार कर दिया। अवामी खौफ, क्या इलेक्शन मनसूख होंगे? और खान की सेहत के मामले पर भारत के अजीम कप्तान कपिल देव ने आज इमरान खान के हक में जो उनके साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है उस पर भी आवाज़ बुलंद की। और तज्ज़िये में मैंने कुछ अहम बातें भी आज आपको बतानी है क्योंकि इतवार का दिन है। लेकिन सबसे पहले तो आज तेहरान में जो शहीद सुप्रीम लीडर अली खमनाई और बाकी शहदा के नमाज जनाजा अदा हुआ। अवाम ने इनका जो ताबूत और उनके चेहरे को जो दिखाना है वो मंगल वाले दिन ईरान के शहर कुम में अवामी सतह पर होगा। जनाजे में पासदारान इनकलाब के रहनुमा अहमद वहीदी, जिनके सर पर अमरीका ने इनाम रखा हुआ, पाबंदियाँ लगाई हैं, वो भी पहली सफ में बाकी तमाम रहनुमाओं की तरह। और सुप्रीम लीडर के 3 बेटे भी थे ईरान में। लेकिन इस जनाजे में जो सबसे खूबसूरत चीज़ नज़र आई वो दुनिया के हर सफारतकार की जब अली खमनाई साहब के ताबूत के सामने से गुजारे जा रहे थे तो वहाँ पर मुंतखब की हुई आयात, वो जो पीछे उसका तर्जमा चल रहा था, पैगामात मसलन सऊदी अरब के लिए थे जो आयात, वो गज़वा बदर की तरफ थी जहाँ कम मुसलमानों ने बड़े लश्कर पे फतह हासिल की। तुर्की के लिए जो तलावत थी वो अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों को, बैठे रहने वालों पर फजीलत की आयत थी। हिज़्बुल्लाह के लिए वो आयत थी जिसमें अहले ईमान को कमज़ोर ना पड़ने और गम ना करने की तलकीन थी। हमास के जो लोग थे उनके सामने जो आयत की तलावत चल रही थी वो अल्लाह से किया हुआ अहद सच करके दिखाना, जो शहीद हो गए हैं वो और कुछ अपनी बारी के इंतज़ार में है। फिर जब यमन के हौसी आए तो उनके सामने भी जो आयत थी मोमिनीन की तारीफ़, लड़ने वालों की, साबित कदम रहने वालों की। कतर के सामने जो सफारतकारी कर रहे हैं उनके लिए बड़े नरम लेजे की आयत थी जिसमें मग़फ़रत और अल्लाह के रज़ा का जिक्र है। यानी एक एक चीज़ कैलकुलेटेड थी। 4 जुलाई की तारीख, इसकी भी मैं आपको अहमियत बताता हूँ क्योंकि अमेरिका में 250वीं योम आज़ादी की तकरीब भी थी जहाँ ट्रंप के साथ दुनिया का कोई रहनुमा नज़र नहीं आ रहा, तन तनहा वो नाचता हुआ शर्मिंदगी छुपा रहा था। ये दुनिया की अजीम कौम के अजीम दिमाग ईरान के जो जंग नहीं जानना चाहते बल्कि लड़ना जानते, बल्कि जनाजे में भी इन्होंने हिज़्बुल्लाह हमास की अहम मुलाकातें की हैं वज़ीर ख़ारजा ने। इस दौरान भी अपनी ड्यूटी नहीं भूलें। जुलाई का उन्होंने तारीखी महीना कैसे बनाया कि मोर्रख मजबूर है लिखने पर कि ये अपने शहदा का सोग भी मना रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। सोग उनके बिछड़ने का और जश्न दुनिया की अजीम ताकत बनने का। ईरान के लोगों ने अपनी दुख, तकलीफ और ताकत को किस तरह इत्तेहाद के साथ बदला। आज दुनिया के सामने उन्होंने दिखाया कि अमेरिका, इसराइल जो मर्जी कर ले, रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये जो आग का दरिया लगाया ऐसे तो वो डूब कर पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए, अब उनकी बारी है जिन्होंने आग लगाई। आलमी मंजरनामा जो बदलता हुआ नजर आ रहा, जिसका सबूत ये जनाजा था कि यहाँ 14 माह की उनकी मासूम पोती का ताबूत भी था, बुजुर्गों से बच्चों तक की कुर्बानियाँ भी थीं। शहदा ने अपनी जान देकर दिखाया कि बहादरी, इखलाक और जंगी जीत ये रूहानियत और वक़ार है जो असूल, अकीदे और मकसद पर साबित कायम रहने से मिलता है। बदकिरदार लोग इसे में नहीं आता, वरना आज बच्चों के नाम हुसैन नहीं यजीद होते। आज हर बंदा फ़ख्र से अपने आप को नज़रिया हुसैन के साथ जोड़ने की बात ना करता। ये वो असूल हैं जिन पर साबित कदम रहने वाले जो इक़्तिदार जुल्म के ज़रिए बनाते हैं दुनिया के हर जालिम का। देखें, जिस कौम को ये नज़रिया समझ आ जाए वो फिर दुनिया की अजीम कौम बनती है। वो फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है ना, उसका अमली सबूत यही नज़र आ रहा था आज, जो हमने तो सिर्फ पढ़ा था कि जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जान तो आनी जानी, इस जान की कोई बात नहीं। देखिए, लोग तो एक्सीडेंट में भी मारे जाते हैं, अब वैसे ही भी मारे जाते हैं, लेकिन असूल, अकीदे या मकसद पर जब आप अपनी जान दें तो फिर आपकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ बनती हैं, वो फ़ख्र करते हैं।
اور یہ شہید آیت اللہ کے جنازے میں دیکھیں جو 14 مہینے کی بچی کا تابوت، زہرا اس کا نام تھا، لوگ وہاں زاروں قطار رو رہے تھے، بڑے بڑے رہنمان کے رو رہے تھے۔ مغربی میڈیا اس جنازے کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ 90 لاکھ لوگ ہیں، ایران کا دعویٰ تھا 2 کروڑ سے زیادہ ہیں، 90 لاکھ مغربی میڈیا کا مان لے تو 10% ایران کی آبادی تھی۔ اب لیکن دنیا کے تمام آزاد جو میڈیا ہے وہ آؤٹ لیٹس یہ تسلیم کرے جنازہ دنیا کا سب سے بڑا سفارتی اعتبار سے، بلکہ انسانیت کے اب تک بنی نوع انسانیت کا سب سے بڑا جنازہ بن گیا، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ وفود اور سربراہان مملکت اور ان کے لوگ تھے۔ 193 ممالک، آپ کو پتہ ہے اقوام متحدہ میں 150 سے زیادہ اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن یہاں اتنی بڑی تعداد میں تھے، اور ایران نے تقریباً 27 ممالک تو صرف یورپ کے منع کیے ہوئے تھے، وہ سارے ہوتے تو اور زیادہ تھا، اور کچھ کو امریکہ نے بھی دباؤ پہ روکا ہوا تھا۔ لیکن ٹرمپ کا جو بیان آیا اعتراف جرم کہ میں شاکڈ ہوں کہ ایرانی اپنے لیڈر سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھے تو بتایا گیا تھا وہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ امریکی ادارے ایکسیوس سے گفتگو کر رہا تھا کہ نیتن یاہو نے سے جو رپورٹس دی تھی وہ مان گیا۔ اب نیتن یاہو نے یہ رپورٹس سابقہ امریکی صدور کو بھی دی تھی، لیکن وہ نہیں مانے، وہ سمجھدار تھے، لیکن اس کی چونکہ فائلیں بھی تھیں۔ اب دیکھیں کہ نیتن یاہو اسے ابھی بھی زمینی حملے کی طرف اکسا رہا ہے، تیار کر رہا ہے، کیا وہ ایران میں رجیم چینج کی پھر کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ میں اگر یہ سب کو ختم کر دوں تو مذاکرات کس سے کروں گا، اور اس نے وہی بات کی جو جمی کارٹر نے کی تھی، انقلاب کے رہنما ایرانی لیڈر جو آیت اللہ خمینی ہیں صاحب کا، جو ان سے پہلے تھے، ان کی شہادت کے وقت کہ ہمارے ساتھ سب کچھ ہم نے کر لیا لیکن خمینی کے ساتھ خدا تھا۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اب یہی کہ مس کیلکولیشن پاکستان میں ہوئی ہے۔ دیکھیں ٹرمپ جیسا شخص اگر امریکہ کا سب سے طاقتور صدر اگر بریفنگز میں مس لیڈ کیا جاتا ہے تو یہ جنرل باجوہ، فیلڈ مارشل، یہ تو کوئی چیزیں ہی نہیں ہیں۔ عمران خان کو دیکھیں، انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ 2 دن جیل میں رکھیں گے ٹوٹ جائے گا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی مس کیلکولیشن کے آج آپ کو نتائج نظر آ رہے ہیں۔ یہی مس کیلکولیشن تھی کہ ٹرمپ کو انہوں نے 2 دفعہ نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر دیا، اور خود سپریم لیڈر کے جنازے پر ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کر رہے ہیں، پورا ٹبر لے کر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ مس کیلکولیشن تھی، انہیں لگتا تھا ایران ہار جائے گا، آج ایران جانے کے لیے پاگل ہوئے تھے۔ تو یہ وہی شان ہے جو سلامت رہتی ہے، اسی شان کا ذکر ہے کہ 47 سال کی پابندیوں پہ تجارت تو چھوڑے، کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، آج سارے کے سارے ممالک وہاں رنگ برنگے جہازوں میں پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب لیڈرشپ بکتی نہیں ہے، اصولوں پر قائم رہتی ہے، اپنے ملک کا سودا نہیں کرتی، پھر یہ دنیا کی بڑی طاقت بن کے سامنے آتے ہیں۔ اب دیکھیں وہاں عوام اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہماری آبادی سے تقریباً 3 گنا کم ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کے 18ویں گریڈ کے افسر کے لکھے ہوئے خط پر پوری حکومت لیٹ کے رجیم چینج کر دی، اور پاکستان کا واحد اس وقت سب سے بڑا لیونگ لیجنڈ عمران خان ایک خط کی بنیاد پر نہ صرف حکومت گرائی بلکہ بے گناہ جیل میں قید تنہائی میں 9 مہینے سے ڈالا ہوا ہے، جس کا مخالفین آج اعتراف کریں کہ آپ کا ایک واحد لیجنڈ ہے۔ کپل دیو کی آپ نے دیکھی ہوگی اسٹیٹمنٹ کہ جس شخص کو چھونے کے لیے ہم ترستے تھے، اس ہیرے کو تم نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ظالمو، تو تم کس قوم کے لوگ ہو؟ ان کے ضمیر اصل میں مردہ ہے، جنازے ان کے ہونے چاہیے تھے، ضمیر کے ان کے۔ بہرحال دنیا کی نظر اس وقت 4 جولائی پر لگی ہوئی تھی، 9 جولائی پر لگی ہوئی کہ مجتبیٰ خامنہئی نے تدفین کے لیے والد کے سامنے آنا تھا نہیں۔ ان کے تینوں جو بھائی ہیں مصطفیٰ، میثم اور مسعود، یہ موجود تھے، اور سپریم لیڈر ظاہر ہے وہ سپریم لیڈر نے، اس لیے انہیں سامنے نہیں لایا جا رہا۔ پھر اب نائے حرمز پر دنیا کی نظریں لگی ہیں کہ یہاں پر ایران کا ٹول فیس محصول چونگی یہ معاف کرنا یا نہیں۔ امریکہ، خلیجی ممالک اور یورپ پر انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی قانون نہیں مانیں گے، لیکن یورپی ممالک خاموشی سے تسلیم بھی کر رہے ہیں، فیس نافذ ہوگی تو دیں گے، ریٹ البتہ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کر دیں۔ ایران نے دوست ممالک روس اور چین کے لیے ترجیحاتی ریٹ رکھا ہوا ہے، اور یورپ امریکہ کے لیے صاف صاف انکار۔ پھر جو ایران کی کامیابیوں کی لسٹ ہے وہ بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف سعودی عرب سے ان کے تعلقات بحال ہوئے، تیل کی تجارت بحال ہوئی، 40 ملین بیرل تیل انہوں نے بیچ دیا ہے، منجمد اثاثے ان کی بحالی ہوئی، 12 ارب ڈالر اس کے بھی ہیں۔ پھر جو راستے وہ کھلے جو ناممکن تھے، یمن کے ساتھ ان کا 11 سال سے فضائی راستہ آج کھلا ہے۔ ان کی جو ایئر لائن ہے مہان ایئر، وہ پہلا جہاز وہاں صنعاء میں اترا ہے، اور وہاں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ اور یمن کا دیکھیں معاملہ بڑا اہم ہے، یہ لبنان کے لوگ بھی یمن کی طرح ہے، اور یہ اسی لیے ایران کا شکریہ ادا کریں کہ یہ واحد ملک ہے جس کی مدد کرتا رہا، جیسے فلسطین کے لیے واحد ملک تھا جس خاطر یہ جنگیں لڑتے رہے، شہادتیں دیتے رہے۔ آپ آرمینیا دیکھیں، وہ غیر مذہب ملک ہے، اصولوں پر ایران آذربائیجان کی بھی مخالفت کرتا رہا، اسی لیے وہ بھی آج ان کے شکر گزار ہیں۔ پھر عراق میں دیکھیں، وہاں ایرانی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے ان کے تیل کے کنویں اور آمدنی امریکہ دینے پر ابھی $50 کروڑ مجبور ہوا۔ روس شکریہ ادا کرا کہ یوکرین کی جنگ میں یہ شہید ڈرون ملتے رہے، شمالی کوریا اور چین کے بعد ایران ہی واحد ملک تھا جو مدد کر رہا ہے۔ اور افغانستان کا شکریہ ادا کرا کہ ریل کے منصوبے اور تجارت میں چین کے ساتھ مل کے وسطی ایشیائی ریاستوں اور دنیا کے دیگر ممالک رسائی دے رہے ہیں۔ ابھی تک 12 جماعت باز کا شکریہ نظر نہیں آیا۔ امریکہ کے حالات دیکھیں، یورپ سے اتحاد 86 سال کا ٹوٹا، امریکہ کی عوام پریشان ہے، مڈل ایسٹ کے عرب ممالک ان سے پریشان ہیں، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں کو قابل نفرت قرار دیا جا رہا ہے۔
اور اس کے اب مزید اثرات بھی ابھی آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے. اب تھوڑی سی پاکستان کے حالات میں بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، ان کے عہدیدار، ان کا سوشل میڈیا، یہ تو اب خود مان رہے ہیں کہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہماری آ چکی ہے. بدترین سطح پر ان کے تعلقات اس وقت پہنچے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ یہ اسحاق ڈار کے نواسے کیس کا بڑی چارج شیٹ ان کے پاس موجود ہے. دیکھیں بظاہر دو خواتین واپس چلی گئی ہیں، وہ وینزویلا اور ہالینڈ کی، پیسوں کا لین دین بھی حل ہو جائے گا، کچھ استعفے کے معاملات بھی، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا نانی نے قسم کیا برا کیا اور کر کے چھوڑا اور برا کیا، یہ انہوں نے معاملہ اس طرح دبا کے اور خراب کیا. ویسے تو نون لیگ 17 نشستوں کی ایک جماعت ہے، ایک آپ کو پتا الیکشن کمیشن اگر سیٹ کھول دے تو سارا نظام دھڑام سے گرتا ہے. اور یہ بھی بات درست ہے کہ محسن نقوی کو وزیر خارجہ جب یہ لگانا چاہیں فیلڈ مارشل لگا سکتے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی لگا سکتے ہیں، خود بھی ایک جھٹکے میں صدر بھی بن سکتے ہیں، 28ویں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک نظام ہے، اس لیے اللہ الحق کہا جاتا ہے کہ وہ ظالم کو اتنی مہلت ضرور دیتا ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دنیا کے سامنے ہے، اس کے اعمال، اس کی نیتیں، اس کا تکبر، اس کی حقیقت سب کچھ کھل جائے، پھر اس کا انجام مقرر کیا جاتا ہے. آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ انہوں نے عمران خان پر کتنے الزامات لگائے، کردار کشی کیسی کی، ایک ایک ثبوت آج ان کے گھروں سے نکل رہے ہیں. اسرائیلی ایجنٹ یہ کہتے رہے، جو سب سے بڑا ان کا بیانیہ تھا، بورڈ آف پیس نیتنیاہو کی حمایت آپ نے دیکھی، یہ آپ کے سامنے آئی. مقبولیت کا ان کا دعویٰ تھا، جی ہم بناتے ہیں، ہم لاتے ہیں، یہ الیکشن آپ کے سامنے آ گیا. 78 سال کی ساری وارداتیں، ایک ایک چیز اللہ ان کے سامنے عوام کے لا رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کی کردار کشی کی، ان کے اپنے گھروں سے بدکار ذاتی زانی مجرم نکل رہے ہیں، چور ڈاکو نکل رہے ہیں، گھر کی خواتین فاش ویڈیو موبائل میں جو میڈیا پہ اعتراف کرتی نہیں. ویسے اس طرح کے حالات میں اب گھر سے محمد بن قاسم نے تو نکلنا نہیں تھا، لیکن یہ اللہ نے آپ کو دکھانا تھا. پھر یہ جو عسکری اور نون لیگ کے ٹاؤٹ اور تمغہ بردار جو نوکریاں، اشتہارات اور بیانیاں بنا رہے ہیں تمغوں کے چکر میں کہ جی بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے ہی نیک لوگ ہیں. وہ اسحاق ڈار تو اتنا نیک ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز سے بھی زیادہ نیک ہیں، سارے کے سارے نیک ہیں. حامد امین نے البتہ ایک الیکشن ٹرانسمیشن کے دوران جب اسحاق ڈار نے بسم اللہ پڑھی تھی تو اس نے سرگوشی کی تھی، وہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ یہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ان کے خاندان کے صحافیوں کو ابھی جو گوبر کو حلوہ ثابت کرنے کے لیے صحافی بڑا زور لگا رہے ہیں، بڑا زور. اب قصور ان کا نہیں ہے، دیکھیں یہ بیچارے خود بھی پھنسے ہوئے ہیں ابھی اس وقت، چونکہ عام حالات میں اعمال کا ذمہ دار واقعی کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لیکن یہ دفتر خارجہ کا دباؤ تھا. خواتین کو شفٹ کرنے کی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے، جس طرح اسحاق ڈار نے 160 صفحات کا بیان حلفی دیا تو یہ موجود ہے. یہ ڈی آئی جی کو انہوں نے سرکاری پریس کانفرنس تو کروا دی، لیکن معاف کیجیے گا، یہ جو اداروں کے سامنے، ججز کے سامنے، قانون نافذ کرنے والوں کے سامنے، صحافیوں کے سامنے، یہ سارے وارداتیں کھل کے آ رہی ہیں. میں علی زئی کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا جن کی جیبوں میں نیفے میں پیسے ہوں وہاں پستول نہیں چلتے. یہ ظفر چٹھا صاحب جو ہیں سی ٹی ڈی والے، اب تک وہ نیفے میں پستول چلا چکے تھے، لیکن جس طرح محسن نقوی کانسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں گرا سکا، اس طرح وہ بھی نہیں کر سکے، کیونکہ قانون کمزور کو گلے سے پکڑنے کے لیے، طاقتور سے ان کا سفر ہی جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتا ہے، گھٹنوں سے نیچے بنا دو. اب حالات آزاد کشمیر میں دیکھ لیں، وہاں قابو نہیں پا سکے، کتنا ظلم کیا ہے. 27 جولائی کو انتخابات ہیں اور کاغذات نامزدگی اور جو الیکشن کمپین چلانی ہے اس کے حالات آپ دیکھیں، وہ ویڈیوز دیکھیں جو آ رہی ہیں. وہاں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر عوام کے ہتھے چڑھے تو کیا ہوا. پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ان حالات میں یہاں الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے. 27 جولائی کے یا تو انتخابات منسوخ کریں یا پھر مشرقی پاکستان کی طرح کا آپریشن کریں. اب یہاں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تقسیم ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپریشن حل نہیں ہے، حکومت بننے دیں پھر توڑ لیں گے. جس طرح پاکستان میں ابھی دیکھ لیں قومی حکومت اور صدارتی معاملات اور 28ویں ترمیم اور یہ سارے کوششیں کی جا رہی ہیں. اب یہاں بھی ان کی وہی مس کیلکولیشن جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. عام طور پر پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے ڈیکوئی مشن کرتی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کھڑا کرے کہ عوام اس طرف لگ جائے، یہ تاکہ لوٹ مار کا پیسہ اتنی دیر میں ٹرانسفر کر سکے، تاکہ اپنا جو وقت ہے وہ جلدی پورا کرے. لیکن اللہ تعالیٰ لٹھ نہیں مارتا، مت مارتا ہے. انہوں نے جو خان کی ملاقاتیں بند کی وہ بیک فائر ہوئیں. کہتے تنہائی میں خان ہے، جرائم پیشہ بظاہر آپ کو حکومت میں نظر آ رہے ہیں، لیکن حالات ان کے کیا ہیں کہ یہ بنو شریف کا زوال اسی طرح شروع ہونا ہے. یہ اسحاق ڈار کے اوپر اس طرح کا کیس بنانا، جس کا نون لیگ کے لوگ ان کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں، آپ ان کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھ لیں، بات چیت بھی سن لیں کہ ہمیں سسٹم سے کہہ رہے ہیں نکالا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ شاید شروعات ہوگی. فارم 47 کی حکومت اس وقت دیکھیں اقتدار کی اور جو گارنٹی ہے سب سے بڑی وہ عمران خان ہے. فیلڈ مارشل کی اور جنرلوں کی عمران خان کے ساتھ براہ راست اس وقت چل رہی ہے جو معاملات ہیں. لیکن یہاں جو ہر طاقتور بلنڈر مارتا ہے ان کا بھی یہ سب سے بڑا بلنڈر. انہوں نے عمران خان کے اوپر جو ظلم کیا، ملاقاتیں بند کی، اس دوران تحریک انصاف کو اتنا کچل دیا. اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کی پرفارمنس دیکھنے، ان کے جرائم دیکھنے کا وقت ہے، یا پھر کشمیر میں، بلوچستان میں اور معیشت میں تباہی دیکھنے کا. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کو. ان کی کارکردگی اور کرپشن
جو سب کچھ چھپا ہوا تھا، کیونکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اب وہ منظر عام سے ہٹ گئے، تو عوام کی بھی توجہ اور جرنیلوں کی بھی توجہ ابھی ان کی طرف ہی جانی ہے، ظاہر ہے پھر معیشت تو ٹھیک کروانی ہے، پھر کرپشن کے کیسز بھی نکلنے ہیں، پھر یہ اسحاق ڈار کے یہ جو کیسز ہیں اس طرح کے معاملات بھی آنے ہیں۔ تو اصل مقصد اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو استعمال کرنا جو پورا ہو چکا ہے، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، جو کروانا تھا کروا لیا، جیسے امریکہ ہر گندا کام کروانے کے بعد ردی کی ٹوکری میں پھینکتے، آپ دیکھ لیں تمام قوانین تمام معاملات کر لیے، پھر یہ اصول ہے کہ جن کندھوں پر چڑھ کر یہ اقتدار میں آئے ہمیشہ اس کے اوپر انہوں نے پیشاب کیا، ہمیشہ۔ نواز شریف کا پورا ماضی آپ دیکھ لیں، اور یہ معاملات اچانک شروع نہیں ہوتے، یہ شروع کرنے سے پہلے نئی حکومت بنانے سے ماحول بنانا پڑتا ہے، یہ پارلیمنٹیرین، صوبائی اسمبلی، یہ جو اراکین ہیں، اب اس میں تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد ہے جو ورکنگ ریلیشن شپ کے نام پہ ان کے ساتھ جڑنے کے لیے بھی تیار ہے، یہ جو ویڈیوز میں شادی بیاہ میں آپ کو اکثر نظر آتے ہیں، جو ہر احتجاج پر غائب ہو جاتے ہیں یا منسوخ کروا دیتے ہیں، وہ قومی حکومت میں تیار ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں باقاعدہ حصہ دینا ہے، ضرور نون لیگ کو اگر فارغ کرنا ہے تو بیک اپ موجود ہے، کاف لیگ یا پیٹریاٹ کی طرح کا کردار، اب یہاں ان کے پاس استحکام پارٹی بھی موجود ہے، لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ معاشی استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، امن و امان کا استحکام نہیں ہے، ان کی اپنی زندگیوں میں بھی استحکام نہیں ہے۔ ابھی یہ بلوچستان سے لگنے والی آگ جو ہے وہ دیکھ لیں، کشمیر خیبر پختونخوا لگی ہوئی ہے، اندر اس کے عوام جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل، بھوک اور افلاس سے جل رہے ہیں۔ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کو سیاحت کے لیے نو گو ایریا قرار دیا جا رہا ہے کہ یہاں حکومتی سرپرستی میں خواتین سیاحوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ تو یہ سارے معاملات میں اب یہ جتنی مرضی حکومتیں بنائیں، جو مرضی آپ کے سامنے بیانیاں بنائیں، یہ چل نہیں سکتا۔ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ لیں، آج بھی ناچتے ہوئے کہہ رہا ہے جی میرا 250 سالہ آزادی کی سالگرہ ہے، لیکن دنیا جانتی ہے بندہ اس کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں۔ یہ وہ امریکہ ہے جو کسی کو ایک فون کال کرتا تھا لے جائے، اب ان کے پاس صرف یہی رہ گئے پیچھے، اور تو ان کے امریکہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا، تو ان کے حالات اس سے بھی زیادہ پتلے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ تو مڈ ٹرم اور نیتن یاہو کے اقتدار اور ایران کی جنگ پہ ٹکا ہوا ہے، جو یہ معاملہ کسی طرف جانا ہے یہ مکھن سے بال کی طرح باہر، اور یہ ایک تاریخ ہے اور یہ مسلمان تاریخ ہے، یہی ہوتا ہے ہر اقتدار کا۔ ضیاء الحق کی 10 اگست کی خبریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مشرف کی آپ دیکھ لیں، اس کی جنرل ضیاء خان کی دیکھ لیں، ایوب خان کی دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے تا حیات رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن کہاں ہیں آج؟ فیصل مسجد کے باہر سے گزرتے ہوئے کبھی نظر ماریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اقتدار بھی ایسا ہی ہونا ہے، اور یہ بھی اسی طرح گمنامی میں گم ہو جائیں گے۔ پھر جس طرح جنرل باجوہ، قاضی فائز، یہ آپ کو نظر نہیں آتے، نام نہیں سنتے، نام سنتے ہیں تو پہلے اس کے 2-4 ایسے لفظ ہیں جو یہاں کہا نہیں جا سکتے، وہی نظر آتے ہیں، کیونکہ حقیقت وہی ہے جو آج ایران میں نظر آ رہی ہے اور یہی پاکستان میں۔ اللہ پاکستان میں اپنا رحم و کرم کرے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔